अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है ईमान के अरकान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समा और मुदब्बिरे इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत आपके सामने पढ़ी, जिसको आयत बिर भी कहते हैं। इस मुनासिबत से मुझे ईमान के अरकान के ताल्लुक़ से चंद बातें अल्लाह की तौफ़ीक़ से आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। उसी तरीके से ईमान के भी अरकान हैं। ईमान का माना हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यकीन करना, अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को मान लेना। तो ईमान के अरकान 6 हैं: अल्लाह पर ईमान रखना, फ़रिश्तों पर ईमान रखना, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखना, आखिरत के दिन पर ईमान रखना, और छठा है तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर यकीन रखना, ईमान रखना। जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा तो यह है, जो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ और मग़रिब की तरफ करो, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। लेकिन असल नेकी तो यह है कि आदमी अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए, किताबों पर ईमान लाए, नबियों पर ईमान लाए, फ़रिश्तों पर ईमान लाए। मैंने इस आयत की तर्जुमानी की आपके सामने। अब मैं एक हदीस के ज़रिए आपके सामने तफसील के साथ बताना चाहूँगा। वो हदीस सही मुस्लिम की है, जिसको हदीस जिब्राईल कहते हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 8। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। पहले इस्लाम के बारे में, उसके बाद ईमान के बारे में। ईमान क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन तुअमिन बिल्लाह, कि तुम अल्लाह पर ईमान रखो, व मलाइकतिही, और उसके फ़रिश्ते पर ईमान रखो, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर ईमान रखो, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर ईमान रखो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखो। फिर आगे कहा, व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान रखो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जिब्रील इंसानी शक्ल में आए थे, उनको यही जवाब दिया। तो उन्होंने कहा, सदक़ता, आपने सच कहा। सहाबा को ताज्जुब हुआ। उस आदमी ने सवाल भी किया और जवाब मिलने पर उस आदमी ने कहा कि आपने सच कहा। अब तफसील के साथ ईमान के अरकान की तरफ आते हैं। पहला रुकन है कि आदमी अल्लाह पर ईमान रखे। अल्लाह पर ईमान रखने का माना क्या है? लोग कहते हैं कि जी हम कैसे मानें कि अल्लाह ताला है। बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं। लेकिन याद रखिए, क्या हम और आप हवा को देखते हैं? जी नहीं, लेकिन हवा पर यकीन रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी भी होती है जिसे महसूस किया जाता है, उसे देखा नहीं जाता। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में ज़िक्र किया, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का कौल नकल करते हुए वो कहते हैं और लिखते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21 के तहत, कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के पास चंद लोग आए जो दहरिया किस्म के लोग थे, अल्लाह का इनकार करने वाले लोग थे। वो आकर कुछ सवाल करते हैं। उससे पहले इमाम साहब रहमहुल्लाह किसी चीज़ में गुम हो जाते हैं
وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز سوچ رہا ہوں، مجھے پریشان مت کرو۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں، دیکھیے ایک کشتی ہے، جو کشتی خود بخود پانی کے اندر چلتی ہے، جہاں اسے ٹھہرنا ہو وہ ٹھہر جاتی ہے، سامان خود بخود اس سے اتر جاتا ہے، پھر وہ کشتی آگے نکل جاتی ہے، اور کشتی جو ہے پانی کے اندر ہر طرح کی لہروں کو جھیلتے ہوئے چلی جاتی ہے اور کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ جو لوگ آئے تھے پوچھنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کہا، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی جو ہے بغیر چلانے والے کے اس طریقے سے چلتی رہے، سامان خود بخود اتر جائے، موجوں سے بھی اس کا کوئی نقصان نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ امام صاحب نے فوراً کہا کہ یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، بغیر چلانے والے کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تمام کے تمام لوگوں نے توبہ کیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جسے ہم دیکھتے نہیں لیکن اسے محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی مارے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیا ہم درد کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا ہے؟ لیکن ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی اکثر جانتے ہیں، لیکن غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، اللہ تین نہیں، بہت سارے اللہ نہیں، بلکہ اللہ تو ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کے کوئی بال بچے بھی نہیں ہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عقیدہ توحید کی بنیاد پر نمبر 1 دین ہے۔ یہی ایک دین ایسا ہے جس میں اللہ کی توحید کے بارے میں سب سے اہم چیز بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے، چاہے عیسائیت کو دیکھیں، وہاں بھی اصلی توحید نہیں ہے۔ آپ یہودیت کو دیکھیں، وہاں بھی اصلی توحید نہیں ہے۔ دنیا کے اور بھی مذاہب کو دیکھیں، وہ بھی اصلی توحید نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین مکمل ہوا، وہ دین اسلام، جس کے اندر اللہ کی توحید کا سب سے اہم درس موجود ہے۔ تو ہم یقین کریں، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام نظام کو چلا رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، وہی ہے جو دوا کے اندر تاثیر ڈالتا ہے، ورنہ دوا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ دوا ہمیں صحیح کرے، درست کرے۔ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، وہ پریشان کرتا ہے اور وہ پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وہی اولاد دینے والا ہے، وہی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ روزی روٹی کا انتظام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کھاتا نہیں بلکہ اللہ کھلاتا ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ کہیے، جو کچھ آسمان و زمین میں، اس کو روزی کون دیتا ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، اسے چلا رہا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو اچھی طریقے سے سمجھے اور اس پر یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ہماری طرح سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ہماری طرح دیکھتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس طریقے سے دیکھتا ہے جیسا کہ اللہ کے لائق ہے دیکھنا۔ اللہ اس طریقے سے سنتا ہے جیسا کہ اللہ کے لائق ہے سننا۔ اللہ کے بہترین اسماء ہیں، اللہ کی بہترین صفات ہیں۔ ہم ان تمام صفتوں کو، تمام ناموں کو اپنی طرح نہ سمجھیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کا ایک رکن ہے، وہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقوں کو پیدا کیا، اس میں سے ایک اہم مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2996، خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے، روشنی سے فرشتوں کو بنایا ہے، اور جناتوں کو دہکتے ہوئے آگ سے، اور انسانوں کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم میں وہ لوگ شریک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے فرشتے مقرب ہیں، نیک ہیں، بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور روزانہ وہ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 11، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 17۔ تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہیں۔ بہت سارے فرشتے تو ایسے ہیں جو نام اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 11 آیت نمبر 12۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، کہ یہ 2 نگران متعین ہے، اور آدمی کی زبان سے کوئی چیز نہیں نکلتی مگر وہ لوگ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مؤنث نہیں بنایا، جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو اور بھی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل فرشتوں کے نام ہیں۔ سب سے محبوب فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں اپنی نہیں چلاتے، بلکہ وہ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک دیکھیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہی وہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ڈر سے وہ ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کاموں کے لیے فرشتوں کو متعین کیا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات میں شامل نہیں ہے، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، جیسا کہ زمانی جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عقیدے کی بھی تردید کی۔ اللہ کے دربار میں کچھ فرشتے سفارش کریں گے، لیکن کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا حکم دے گا۔ اپنی طرف سے کچھ بھی وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ وہاں فرشتوں کی بھی سفارش کسی کے حق میں کام نہ آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ دے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ یہ ایمان کا دوسرا اہم رکن ہے۔ ایمان کا ایک اہم رکن کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھا جائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت ساری کتابیں اتاری ہے، جیسا کہ توریت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی، زبور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو دی، انجیل عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی، پھر اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو صحیفے دیے، اور آخری کتاب، آخری کلام قرآن، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھیں۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب توریت کو نہیں مانتا۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب انجیل کو نہیں مانتا۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب زبور کو نہیں مانتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی نبیوں کو صحیفے جو دیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے ہیں۔ لوگوں نے جو خرد برد کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 سے 4 تک میں کیا ہے؟ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ توریت کا بھی لفظ آیا، انجیل کا بھی لفظ آیا، فرقان یعنی قرآن کا بھی لفظ آیا۔ اسی طرح اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 وآتیناہ داؤد زبورا، کہ ہم نے داؤد کو زبور دیا۔ آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9۔ قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے
اور تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، تمام لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، آخری کتاب ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، تم تمام کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے، وہ فضل ہے کہ آدمی جتنا بھی زیادہ اس پر خوش ہو بہت کم ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی۔ قرآن کریم عربی زبان میں محبوب شہر مکہ کے اندر محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو قرآن کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر کر دے۔ اس زمانے کے جتنے بھی چودھری لوگ تھے وہ سب چلے گئے، کسی سے بھی ہمت نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جس کو لانے سے دوسرے لوگ عاجز آ جائیں اور رسول کے ہاتھ پر ہی کوئی ایسی چیز دکھائی جائے جو عام لوگ نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے معجزہ ہے اور ایک چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان استمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کہ تمام انسان تمام جنات اکٹھا ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں کہ ایسا قرآن لانے کے لیے تو نہیں لا سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چند باتیں تھی قرآن کے تعلق سے۔ ایمان کا ایک اہم رکن ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں میں سے چنا ہے، رسول انسان ہیں، انسان میں اچھے انسان ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75 کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر کو چنتا ہے، پیغام پہنچانے والوں کو چنتا ہے، اور رسولوں میں سے بھی چنتا ہے۔ تو رسول جو ہے وہ انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطے کا کام کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تمام رسول انسان تھے، تمام رسول کھاتے تھے، پیتے تھے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنے کام کے لیے جاتے بھی تھے۔ کوئی بھی رسول اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، بہت سارے رسولوں کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، غالباً 25 رسولوں کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے۔ رسولوں کا کام تھا کہ وہ لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے خاص تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، تمام لوگوں کے نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ نبیوں پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ ایمان کا ایک اہم رکن ہے کہ آدمی آخری دن پر ایمان رکھے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی، پورا نظام ختم ہو جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخری دن اللہ تعالیٰ
تمام لوگوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ اگر جس کے اندر یہ عقیدہ پایا جائے، اس کے اندر آپ دیکھیے گا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اس کے اندر برائی کا تصور کم پایا جائے گا۔ جس کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، آخری دن اٹھائے جانے کا تصور نہیں ہے، تو ان کے یہاں برائیاں زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈر ہی نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مجھے کسی نہ کسی دن حساب دینا ہے۔ جب آدمی کے پاس ڈر ہی نہ ہو تو وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7۔ کافروں نے کہا کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہیے میرے رب کی قسم تم لوگ اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں خبر دیا جائے گا۔ ایمان کا ایک اہم رکن ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا۔ اگر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رہے تو آدمی خودکشی نہ کرے۔ یہ خودکشی کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ ذرا تکلیف ہوئی فوراً گھبرا جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ آدمی یقین کرے جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس طریقے سے بیان کی گئی کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور آخری دن پر ایمان لایا جائے، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔